गुनाह है बेटियों का कत्ल, ये कबीरा गुनाह है। बेटियों का कत्ल ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया होगा अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखेगा, वो कभी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बेटी के कातिल को कभी रहमत की नजर से नहीं देखेगा। बल्कि कुरान में तो यहां तक आया है, अल्लाह ने कमोबेश 7 कस्में उठाई, फिर फरमाया कि उस दिन, जिस दिन बेटियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें क्यों कत्ल किया गया था, कई कस्में उठा करके खुदा फरमाता है, कई कस्में उठा करके खुदा फरमाता है कि अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा उस बेटी से तुझे क्यों कत्ल किया गया था। ध्यान से सुने, मेरी माएं और बहनें भी, तो उनसे भी तवज्जो चाहता हूं, ध्यान से सुने। पूछा जाएगा उस लड़की से, उस बच्ची से, तुझे क्यों कत्ल किया गया था, क्यों कत्ल। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह बेटी से पूछेगा, कुरान क्या है, तुझे क्यों, किस जुर्म की वजह से तुझे कत्ल किया गया था, तुझे कत्ल किस जुर्म की वजह से किया गया था। हैरत है, जिसने कत्ल किया उससे पूछना चाहिए कि तूने क्यों कत्ल किया, कातिल से पूछना चाहिए था कि तूने क्यों कत्ल किया। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह कातिल से नहीं बल्कि मकतूल से पूछेगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया। उसकी अल्लाह शराबी से पूछेगा तूने शराब क्यों पिया, जुआरी से पूछेगा तूने जुआ क्यों खेला, ज़ानी से पूछेगा तूने ज़िना क्यों किया। लेकिन बेटी के कातिल से नहीं पूछेगा कि तूने कत्ल क्यों किया, बल्कि बेटी से पूछा जाएगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया, किस जुर्म में। इसका मतलब यह है अल्लाह उस जुर्म का सवाल करने का, उस जुर्म का सवाल उससे जिसने कत्ल किया बेटी को, उसको भी पसंद नहीं करे। इसलिए कि जिससे जितनी देर तक पूछा जाता है उसकी तरफ तवज्जो तो रहती है, जिससे जितनी देर पूछा जाता है तवज्जो तो रहती है ना। तो कुदरत बेटी के कातिल से इतनी दुश्मनी करती है, कुदरत मशीयत को बेटी के कातिल से इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत है मशीयत को कि अल्लाह उससे सवाल भी करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि बेटी से पूछेगा उसकी कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था, किस जुर्म की सजा दी गई थी। जब ये आयत आती है तो मेरी कौम सरासरी तौर पे पढ़ करके गुजर जाती है। हाँ, ये सवाल तो कुफ्फारे मक्का से की बेटियों से होगा जिन्हें जिंदा दफन किया गया था, कि उनसे होगा, हमें तो नहीं होगा, हमारी बेटियों से तो नहीं होगा। याद रखना, अगर तुम ये समझते हो कि बेटियों को उसी वक्त दफन किया जा रहा था, आज बेटियों को दफन नहीं किया जा रहा है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। हॉस्पिटल जाकर के उसका जायजा लो, अल्लाह अकबर। अल्ट्रासाउंड वालों के पास जाकर के तहकीक करो, सोनोग्राफी वालों के पास जाके तहकीक करो। मक्के के काफिरों के अंदर तो कुछ न कुछ हमदर्दी थी बेटियों के लिए, वो तो बेटियों को कम से कम 9 महीने तक पेट में रख करके उसको पैदा होने का हक देते थे, चंद सांसें लेने का हक देते थे। हाँ, उनके यहाँ कभी बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, कभी पहाड़ों से ले जाकर के फेंकी जाती थी, कभी हाथ से जमा कर दी जाती थी। लेकिन वो तरक्की याफ्ता दौर के दरिंदे इंसान, वो दौर जो आज से 1500 साल पुराना दौर था, उस दौर में तो कम से कम बेटी को चंद सांस, 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस लेने की मोहलत दी जाती थी। तरक्की याफ्ता दौर के इस वहशी इंसान ने, तरक्की याफ्ता दौर के इस दरिंदे इंसान ने, जितनी मक्के के काफिरों ने सांस लेने की बेटी को मोहलत दी थी, उतनी भी मोहलत अपनी बेटियों को नहीं दिया। हाँ, अच्छी तरह तुम्हें पता है, गुर्बत के खौफ से, दामाद के खौफ से, बेटी के जहेज जमा करने के खौफ से, पेट के अंदर अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी के जरिए बेटी को देखकर चमचों से, कांटों से, छुरियों से अंदर ही कत्ल करने वाले कातिलों, क़यामत के दिन जब वो बच्ची पुकार पुकार कर कहेगी मेरे इन जालिम माँ बाप से पूछ कि मैंने क्या जुर्म किया था, मैंने जुर्म क्या किया था। तुम्हें बेटों से प्यार है, बेटियों से नहीं। तुम्हें बेटों से प्यार है, बेटियों से नहीं।
کیونکہ تم سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی ہے. تم فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہو، اس لیے تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی. بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، شاید بہویں تم سے اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ تم نے بیٹیوں سے نفرت کی ہے. بڑھاپے میں بیٹے تمہارے ساتھ اس لیے غداری کر رہے ہیں کہ تم نے بیٹیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے. تم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو، میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا. پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک مسلمان بیٹی سے پیار کرتا تھا، ایک کیس مجھے بتا دو کہ بہو نے گھر سے نکالا ہو، تم بیٹیوں کے دشمن بن گئے. اللہ نے تمہاری بہووں کو تمہارا دشمن بنا دیا. یاد رکھو، تم سیریل دیکھ کر بیٹیوں کے دشمن بنے. آؤ میں تمہیں بتاؤں بیٹی کون ہے. بیٹی وہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. بیٹی کون ہے جسے عائشہ کہتے ہیں. بیٹی کون ہے جسے حفصہ کہتے ہیں. بیٹی کون ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں. ہاں جس وقت ہمیں یہ بیٹیاں یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں بیٹی کا باپ ہونے پہ ناز ہونے لگتا ہے. اس لیے کہ بیٹا تو وہ تھا بڑا شان والا جو کربلا میں شہید ہو کر کے جنت چلا گیا، لیکن اللہ سفر کو آدھا چھوڑ کر امتحان کے لیے بیٹے جنت چلے گئے، مگر وہ علی کی بیٹی تھی جو مدینے سے قافلہ لے کر نکلی اور مدینے تک پہنچا کر کے اسی کو بیٹی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زینب ہے، زینب ہمارے مذہب میں بیٹی زینب ہے. ہاں جب کوفہ کے دربار میں اہل بیت کی وکالت کرنے والا کوئی مرد نہیں بچا، اس وقت علی کی بیٹی نے وہ خطبہ دیا کہ آج تک کوفہ کے در و دیوار خاموش. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. میں بیٹی کے قتل کو کیسے گوارا کر لوں، کیونکہ بیٹی زینب کا نام. میرے گھر کوئی زینب نہیں ہو سکتی، کنیزے زینب تو آ سکتی. جس کو پیٹ میں تم قتل کر رہے ہو سکتا ہے تیرے پیٹوں کے جانے کے بعد سالار قافلہ کوئی زینب ہو. سالار قافلہ کوئی زینب ہو. اور پھر جب بیٹی کو ہم سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا بیٹیوں کا باپ ہونا عیب نہیں، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا. اور پھر اپنی بیٹی کی وہ عزت بڑھائی. اماں عائشہ کہتی ہے، اماں جان عائشہ کہتی ہے، میں نے بار بار دیکھا، ایک دن کا معمول نہیں تھا، بار بار دیکھا. جب آئی تب دیکھا. صرف خوشی کی بات نہیں تھی، غموں کے ماحول میں بھی، امن کی بات نہیں تھی، جنگ کے ماحول میں بھی. ہمیشہ دیکھا جب سیدہ فاطمہ آتی، دھیان دینا، حدیث پاک کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں، توجہ دینا. ایک طرف سیدہ فاطمہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف بیٹی کی عظمت بھی تو دیکھو. اس لیے کہ بیٹی ہے نا سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری. حضور کے پاس آتی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. اس روایت کو اماں عائشہ بیان کری. کون اماں عائشہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا. سبحان اللہ. جو مفتی چار ملت ہو، صحابہ جن سے مسئلے پوچھتے ہوں، صحابہ جن کے فتوے کو حتمی مانتے ہوں، وہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور کہتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں. اور پھر اپنی جگہ بٹھاتے. یہ حدیث ہے. حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. دھیان دینا سنیو، یہ اپنی جگہ بٹھاتے آپ نے سمجھا نہیں. سمجھیں گے اس کو. آپ کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ مجھے دیکھ کر ایم ایل اے کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کرسی پر مجھے بٹھاتا ہے. میں وہ ہوں جب دارالفتہ میں جاتا ہوں تو مفتی صاحب اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں
اور مجھے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. میرا اندازہ کرو میں کون ہوں کہ میرے لیے ایم ایل اے، ایم پی، بادشاہ، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، سید صاحب میرے لیے مسند چھوڑ دیتے ہیں. اب میری فضیلت کے لیے اتنا کافی. آپ یہ تکبر سے کہتے ہیں، غرور سے. اندازہ کر میں کون ہوں. میرے لیے مفتی نے مسند چھوڑی، سید نے مسند چھوڑی، ایم ایل اے نے، بادشاہوں نے مسند چھوڑی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے مسند چھوڑی تو مجھے پتا چلا تیرا علم کتنا ہے، تیرا تقوی کتنا ہے. لیکن اس فاطمہ کی عظمت کا اندازہ کون لگائے گا جس کے لیے امام الانبیاء نے اپنی مسند چھوڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی جگہ چھوڑی، اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھایا. کیا شان فاطمہ الزہرا ہے. سید اور پھر اس پر بیٹی کی عظمت بتا. بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کرنے والوں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے بتا رہے ہیں بیٹی کا مقام کیا ہے. یہ اور بات ہے. لوگوں کو 1450 سال کے بعد بیٹی کی عظمت سمجھ میں آئی. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر کے بتایا کہ بیٹی کو اسلام کتنی عزیز رکھتا ہے، بیٹی کو اسلام کتنی عزت دیتا ہے. آئیے اللہ اکبر. ابن جریر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. تمہیں بیٹی کانٹا لگتی ہے، کون کھلائے گا اسے، کون پلائے گا اسے، اس کے جہیز کا انتظام کون کرے گا. تو مرغی کو نہیں کھلا سکتا، تیری اوقات کیا ہے، تو بیٹی کو کیا کھلا سکتا ہے. ہر آنے والا اپنی روزی لے کر کے آتا ہے. اور سنو، بیٹے آتے ہیں تو اپنی روزی لاتے ہیں، بیٹیاں آتی ہے تو خدا کی مدد لے کر آتی ہے. اللہ پہ توکل نہیں تمہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں تمہیں. کیا مذہب کی بات کرتے ہو. چند رسموں کے ارد گرد چکر لگانے والوں، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے مذہب میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹی اس گھر میں پرورش پاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول. سبحان اللہ. رحمت خدا اس دن تک اس کے گھر میں رہتی ہے جس دن تک کہ بیٹی کی پرورش ہوتی رہتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہیں دیتا، بیٹیاں چاہے جتنی ہو برابری کا درجہ دیتا ہے، ترجیح نہیں. آج کل بیٹوں کی بڑی عزت ہے. مٹھائی آئے گی تو بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھا جائے گا. بیٹی کو تھوڑا سا دے کے ہوں لے بس. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے گھر 3 عدد بیٹیاں ہوں اور ایک ہی عدد بیٹا ہوں تو عزت کس کی زیادہ رہے گی؟ جو اکلوتا اسی کی نا. آقا فرماتے ہیں سفر سے آنا تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، اکلوتا ہونے کے بعد بھی بیٹے کو مت دینا بلکہ پہلے بیٹی کو دینا. آقا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا، آقا فرماتے اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اور آقا فرماتے جس نے بیٹی کا دل خوش کر دیا اس نے مجھ محمد کا دل خوش کر دیا. اللہ. حضور اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہتے ہیں. حضور اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو ام ابیہا. جب میں اس لقب پہ غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. آج ہم بیٹیوں کہتے ہیں نا میری ماں میری ماں. بہت سارے خاندانوں میں بیٹی کو ماں کہتے ہیں. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو پیار سے ماں کہا ہے، ام ابیہا کہا ہے. اٹھا کر دیکھے سیرت کی کتابیں، پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، آقا اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ تو میری ماں جیسی. حضور علیہ السلام نے سیدہ کو ام ابیہا کہا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بیٹی کا جس نے دل دکھایا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا، اور جس نے بیٹی کا دل خوش کیا آقا فرماتے ہیں اس نے میرا دل خوش کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بیٹے بھی ہو لیکن دونوں کو برابر رکھے، بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہ دے، برابر رکھے. دونوں اولاد ہیں
جہاں سے بیٹا آیا ہے وہیں سے بیٹی بھی آئی ہے. بلکہ بعض بدبخت تو جہالت کی وجہ سے اتنی نالائکی کرتے ہیں، اگر 1 2 3 بیٹی ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں اب بیٹا نہ ہوا تو طلاق دیں گے. لا الہ الا اللہ. سائنس کو پڑھیں آپ. بیٹی اور بیٹے ماں کی وجہ سے نہیں، باپ کی وجہ سے. سائنس بھی پڑھیں. ویسے اولاد باپ کی تقدیر سے ہوتی ہے، یہ اسلام ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ عورت اور مرد میں جو جراثیم ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے، تو عورت کو دونوں جراثیم ایکس اور ایکس ہوتے ہیں. مرد کو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی ہوتے ہیں. جب عورت کے ایکس سے مرد کے ایکس ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کے ایکس سے مرد کے وائی ملتے ہیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیویوں کو طلاق کی دھمکی دینے والوں بیٹی کی بنیاد پر، بیٹی تو بیوی کی بنیاد پر پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کے تو دونوں جراثیم ایکس ہے، وائی تو تیرے اندر ہے، وائی تو تیرے اندر ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ اگر تیرے اندر تیری تقدیر میں بیٹیاں لکھی ہے، 1 نہیں 4 بھی کر پھر بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی. اس لیے کہ بیٹی اور بیٹے عورت کی قسمت سے نہیں ملتے بلکہ وہ مرد کی قسمت سے ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے اولاد مرد کی تقدیر کی لکھی ہوتی ہے. اور سائنس بھی کہہ رہی ہے وہاں تو دونوں ایکس ہے، ایکس اور وائی تو تیرے اندر ہے. اس غریب کا قصور کیا ہے؟ بیٹی ہونے پر تو جس کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے. اور سن بیٹی کے دشمن، بیٹی کے دشمن سن، جس دن تجھے کوئی پناہ نہیں دے گا اس دن تجھے تیری بیٹی پناہ دے گی. کیونکہ فطرت میں، فطرت کے تقاضے یہ ہے کہ بیٹی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے پوری دنیا میں تو وہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے. یہ بیٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ باپ سے پیار کرتی ہے. اب باپ کو بیٹی سے کوئی پیار نہیں، بیٹا بیٹا. ارے کہاں سے آتا ہے بیٹا؟ جہاں سے بیٹی آتی ہے وہیں سے. بلکہ ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں جب کسی کے یہاں بیٹا آتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر. کسی کے یہاں بیٹا آتا ہے تو ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے کو کہا جاتا ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر. مگر وہ بیٹا آ کر کے کبھی مدد کرتا ہے کبھی دھوکہ بھی دیتا ہے. لیکن جب بیٹی قدرت بھیجتی ہے تو کہتی ہے جا تاکہ تیرے باپ کی مدد میں کروں، جا تیرے باپ کی مدد میں کروں. آپ نے بیٹی کو کیا سمجھ رکھا؟ امام علی مقام نے اپنے نانا کو بیٹی سے پیار کرتے دیکھا، اپنے بابا کو بیٹی سے پیار کرتے دیکھا. خود کیسے پیار کیا؟ 7 سالہ سکینہ کو زندگی کی آخری شب تک بستر پہ نہیں اپنے سینے پہ سلاتے رہے. بیٹیاں سینے پہ سلانے کی چیز ہے، تم اس کو پیٹ کے اندر چمچے سے کاٹتے ہو. کیا جواب دو گے اللہ کی؟ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائیں گی. اور مرد ہی نہیں بلکہ آج تو عورتوں کو بھی نفرت ہو گئی ہے، ماؤں کو بھی. جب پتا چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. میری بہن وہ سیریل دیکھنے والی میری بہن، ظالم بہن، اگر جو تو اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے تیری ماں نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ نہیں. بیٹی کبھی رابعہ بصری ہے، بیٹی کبھی نفیسہ مصری ہے. ابن جریر کے حوالے سے وہ حدیث پڑھنے لگا تھا، بہت طویل ہو گئی میری بات، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اسلام میں بیٹی کا تصور اپنے پروں سے ڈھانپتے کس ہے؟ بیٹی کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرا باپ خوشی کرے تو وہ نبی پاک سے جنت میں اتنا قریب ہوگا سبحان اللہ، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. سبحان اللہ. اتنا قریب ہوگا جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اور میرے آقا کی حدیث بھی حدیث مرفوع حدیث ہے کہ جو اپنی بیٹی کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے، ایسا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. کسی نے کہا آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہو تو؟ میرے کریم آقا نے کہا 2 پر بھی ایسے ہی جنت ملے. کسی نے کہا حضور اگر 1 ہی ہو تو؟ سرکار نے کہا کہ 1 پر بھی ملے گی. جب یہاں کوئی پہنچتا ہے نا یوں جنت،
پیر صاحب کے پڑوس میں رہنے مل گیا تو کہتے ہیں میں مقدر کا سکندر ہوں کہ پیر کے پڑوس میں رہتا. ارے پڑوس تو بہت دور کی بات, میں نے حضرت کے ساتھ سفر کیا, میں اتنا مقدر کا سکندر ہوں. بیٹی پال بیٹی نبی یہ پاک, ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹی پال سبحان نبی اللہ یہ پاک فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا سبحان اللہ. جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. اللہ اکبر. کار میں نہیں, دنیا میں نہیں, بلکہ جنت میں. اور جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جس کو نبی کا پڑوس جنت میں یوں چاہیے تو خوش